दादा मियाँ हज़रत हकीम सैयद कुर्बान अली शाह अलैहिर्रहमा का कुल शरीफ करवा चौथ चाँद माह की 17 तारीख मुताबिक 21 अक्टूबर को होने जा रहा है। हज़रत हकीम सैयद कुर्बान अली शाह अलैहिर्रहमा का मज़ार शरीफ बड़ेला शरीफ में था। वहाँ से हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू ने एक ईंट उठा ली और शाह रोशन में लाकर एक मकाम पर वह ईंट रख दी और फरमाया मज़ार यहाँ बना दिया जाए। लोगों ने अर्ज़ किया हुजूर मज़ार शरीफ वहाँ पर है। आपने फरमाया वह खुद ज़मीन के अंदर अंदर यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। जब मज़ार शरीफ बनकर तैयार हुआ तो आपने फरमाया रहीम शाह हमारे वालिद का कुल करो। यह सुनकर रहीम शाह ने एक घड़े शरबत का इंतज़ाम किया और एक मुसम्मात मुरीदा नसीबन ने बताशे मंगाए और मिठाई लाकर रखी। फिर कुल हुआ। उस वक्त कुल में सिर्फ 25 आदमी थे। कुल शरीफ तरक्की करते हुए मेला की हालत को पहुंच गया। लाखों लोग मेला में शरीक होते हैं। मेला में विशेष महत्व की चीज़ शांति, सद्भाव, कौमी एकता और प्रेम है। देवा मेला प्रदर्शनी समिति द्वारा मेला कार्तिक का आयोजन किया जाता है, जिसमें खेल कूद, भांति भांति के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मेला में जानवर बेचे व खरीदे जाते हैं। दादा मियाँ सैयद कुर्बान अली शाह अलैहिर्रहमा के रोज़े पर करवा चौथ के दिन दादा मियाँ का कुल शरीफ होता है। रोज़े सरकार वारिस पाक पर करवा चौथ के दिन दादा मियाँ हज़रत सैयद कुर्बान अली शाह अलैहिर्रहमा का कुल शरीफ होता है। दूर दराज से ज़ायरीन और अकीदतमंद मुरीदीन और फ़ुक़राए वारसी कुल शरीफ में शरीक होते हैं। मेला कार्तिक के हुदूद तक एक ख़ास किस्म की रूहानी फ़िज़ा महसूस होती है। जो जहाँ भी क़याम पज़ीर होता है वह वहाँ से फैज़याब होता है। आपने देमा शरीफ में मुस्तकिल क़याम अपने आखिरी ज़िंदगी में फ़रमाया और वहाँ से कुर्ब व जवार में सफ़र किया करते थे। तमाम अकीदतमंदों, मुरीदों और फ़ुक़राए वारसी ने हुज़ूर आलम पन्ना वारिस से अर्ज़ किया कि हुज़ूर अपनी मुलाकात के लिए एक वक्त मुकर्रर फरमा दें। आपने कार्तिक मेला की करवा चौथ मुकर्रर फरमाया। आप मुकर्रर दिन पर अपने वालिद माजिद के मज़ार शरीफ पर तशरीफ़ ले जाते और अपने वालिद माजिद का कुल शरीफ किया करते थे। इसके बाद तबरुकात, मिठाई, चादर और एहराम शरीफ बांटे जाते थे। हुजूर वारिस से पाक बिला तब्दीली मज़हब हर मर्द औरत को अपने मुरीदी के
حلقہ میں داخل فرماتے تھے اور ہر ایک کو محبت خدا کی تعلیم فرماتے تھے۔ محبت وہ چیز ہے جو انسان کو خدا سے جوڑ دیتی ہے، جن کی وجہ سے انسان سے باہمی محبت کرتا ہے۔ مذہب انسانی جس انسان میں ہے وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے پرائے میں فرق نہیں کرتا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ حضور وارث پاک نے فرمایا، کسی مذہب کو برا نہ کہو کیونکہ اس کے ملنے کے راستے بے شمار ہیں۔ خدا آسمان پر نہیں، ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس ایک صورت کو پکڑ لو، خدا مل جائے گا۔ اور فرمایا محبت کرو، اور فرمایا بام حقیقت کا زینہ محبت ہے۔ سرچشمہ حقیقت انسان ہے، انسان کے دل میں خدا رہتا ہے، دل کے کان سے خدا کی آواز سنی جاتی ہے۔ اس کی کیفیت کو خواجہ امیر خسرو نے لکھا ہے، ایکی بھور گونجا رسی دوجے گوہر گوہر ہوئے، تیجے شبد شنکھ کا چوتھے گھنٹا ہوئے، چوتھے گھنٹا ہوئے پانچویں ٹال جو باجے، چھٹے سو مرلی نات، ساتویں بہیر جو گاجے، آٹھویں شبد مردنگ کا، نویں فقیری نال، دسویں گرجے سندھ سانس خسرو نے کہہ دیں، انہد باجے باجن لاگے، چور نگریا تج تج بھاگے، گرو نظام کی بھئی دہائی، خسرو نے انتر لولائی۔ مسلم، ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، جینی، بدھسٹ کو خدا کا پیغام ہے کہ میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں اور میں تم میں ہوں مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو، اور میں تم کو اپنی نشانیاں آسمان میں اور تمہاری ذات میں دکھاؤں گا۔ حضور وارث پاک نے فرمایا کہ جب انسان حقیقت کے رموز معنی کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے، جو تصدیق کا پہلا زینہ ہے، جس کو ودیت بالواسطہ کہتے ہیں۔ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ مرید کی پیر سے ارادت پکی ہونی چاہیے اور مرید کو چاہیے کہ پیر سے رابطہ و تعلق پیدا کرے۔ حضرت وارث پاک نے فرمایا ہے کہ پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے، جو پیر کی شکل ہے، بس سب کچھ یہی ہے۔ پیر کی ذات میں فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا، اور تمثیل میں مولانا روم کا یہ شعر کہا، چونکہ ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا در ذاتس آمد ہم رسول، یعنی جس نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا اس نے خدا رسول دونوں کو پا لیا۔ یقین اور تصدیق کی آنکھ سے دیکھو اور پیر کی سیرت کی پیروی کرو اور پیر کی صورت کا تصور کرو۔ تصور کی تعلیم پیر سے ملتی ہے۔ تصور کے لیے ایک تصویر چاہیے جو محبوب و پسندیدہ ہو۔ مرید اور پیر کے درمیان محبت کے رشتے قائم ہونا چاہیے۔ پیر کامل اپنے وجود کی سیر اور اپنے وجود کی پہچان کراتا ہے تو وہ انسان کی زندگی میں جب تجلی و جلوے کی گھٹنائیں گھٹت ہوتی ہیں تو اس کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو انسان دنیا سے رخ پھیر کر پیر خدا رسول کی طرف رخ کر لیتا ہے، اس کے ساتھ جو بیتا واقعہ ہے وہی یادگار کی صورت میں خیالوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اسی کی نظر ثانی ضروری ہے۔ یادوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آواز خدا اور صورت خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی زندگی کا مقصد و مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہرہ تشریف لے جاتے تھے
اور شغل سلطان الاذکار میں مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہو گئی تو وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہونا شروع ہوا۔ وہی پیغام خدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 52 سال کی ہو گئی تو معراج کا سفر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عرش مجید سے بڑا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو قرآن مجید سے بڑی ہے۔ کائنات کی پیدائش کا باعث نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا سلسلہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہوگا۔ جو عارف و عاشق ہوتے ہیں وہ عین نور محمد اور ظہور نور محمد سے آگاہ ہیں۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کھلنے پر سبھی راز و نیاز عیاں ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کا مسلسل ذکر باعث رحمت و برکت ہے، اور جس کے ذکر سے نور کا ظہور ہوتا ہے، دل میں خدا رہتا ہے، دل کی کتاب میں چھوٹی بڑی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہی کتاب مبین ہے۔ آیت قد جاءکم رسول قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تحقیقی نور اور کتاب مبین آئی حدیث نبوی ہے۔ انا وعلی من نور واحد، یعنی میں وعلی ایک نور سے ہے جس کو دل کی کتاب کا مشاہدہ کرایا گیا، وہ نوری وجود کو سمجھتا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محبت آپ کو اللہ سے نہیں جوڑتی وہ ایک دھوکہ فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نور الانوار اور روح الارواح کا عرفان آسان نہیں ہے۔ نور الانوار سے حسن لازوال ہے، روح الارواح سے آواز لازوال ہے۔ اللہ بس باقی ہوس، یا وارث یا وارث یا وارث۔